तो आसमानी नारे से हम इम्तियाज करेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा बाप का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा बाप ने एक बार फिर से मुझे आपके सामने खड़ा किया ताकि खुदा का पाक सुगंध आपके सामने पेश कर सकूं। खुदा का वो कलाम जिसके बारे में लिखा है कि बंद बंद कूदे कूदे में से होकर गुजर जाता है। खुदा का वो कलाम जिसके बारे में लिखा है ये सोने चांदी के सिक्कों से भी ज्यादा कीमती। खुदा का वो कलाम जिसके बारे में लिखा है ये शहद के टक्कों से भी ज्यादा शीरीन। खुदा का वो कलाम जिसके बारे में लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। इस कलाम के बारे में लिखा है कि ये कलाम दूध की मानिंद, ये कलाम हथौड़े की मानिंद और ये कलाम चलते हुए तीरों की मानिंद। इस जिंदा खुदा के कलाम के बारे में लिखा है ये कलाम यकसा है आजकल और अब तक। ये कलाम ला तब्दील, ये कलाम ला मुबद्दल। इस कलाम को जो कोई पढ़ता है ये कलाम उससे तब्दील कर देता है। सुबह जाते खुदा बाप के लिए, यीशु मसीह के लिए, खुदा रूह कुदूस के लिए, खुदा की पाक शरीयत, खुदा के पाक फजल और तेरी खुदा बाइबल मुकद्दस के लिए एक बार जोरदार तालियां। हालेलुया। अजीजों, आज का कलाम खुदा जो हम सीखने को है वो है रोजा पर। किस पर है? रोजा पर। रोजा पर इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कलीसियाई 40 रोजों का वक्त है और वक्त की मुनासबत से ही कलाम हो तो वो ज्यादा बेहतर रहता है और फलदार भी होता है। तो आज का जो कलाम खुदा हम सीखने को है रोजा पर। मैं आपसे सीखूंगा, आप मुझसे सीखिएगा। मुझे अपने से बड़ा या छोटा मत समझिएगा, मैं भी आप ही से सीखूंगा। आप मुझसे सीखिएगा, मैं आपको बताऊंगा, आप मुझे बताइएगा। और अगर हमें समझ में ना आए, अगर हमें बताने में दुश्वारी हो या अगर हमारे दिमाग में कोई ऐसी बात जो खुदा रूह कुदूस के वसीला से हमें समझ में ना आए तो जिंदा खुदा का रूह है जो हमें समझाएगा। हालेलुया हालेलुया। तो आइए बढ़ते हैं आज की कलाम खुदा की तरफ। और मुकद्दस मत्ती रसूल की मुआरफत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 9वां बाब और उसकी 14वीं से 15वीं आयत। मत्ती की इंजील उसका 9वां बाब उसकी 14वीं से 15वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है। सुनिएगा इस इस्तबाब को कि इस कलाम खुदा में क्या मरकूम है। उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोजा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? मगर वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोजा रखेंगे। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। अजीजों, आप लोगों ने ये कलाम खुदा सुना, ये इस इस्तबाब को सुना आपने? कितने लोग हैं जिसने इस पाक सुखन को पहली बार सुना हो? हाथ खड़ा करके बता सकते। पहली बार जिसने आयत सुनी हो? किसने पहली बार ये आज पढ़ी है? मतलब सुन के आपने कहा यार ये तो मैंने पढ़ी हुई है, तो आपने पहले इसका मतलब काफी बार पढ़ी हुई है। ठीक है, मतलब आप इस आयत से कुछ ना कुछ वाकिफ है और अगर आयत से वाकिफ नहीं तो आप लफ्ज रोजे से जरूर वाकिफ है। आइए, बिल्कुल सही वक्त पे आया, अभी ही स्टार्ट हुआ है। तो अजीजों, जब आप देखते हैं कि आज की कलामे खुदा में मरकजी आयत है हमारी मत्ती 9 बाब और उसकी 14वीं से 15वीं आयत। यीशु मसीह एक तमसील दे रहे हैं फरीसी आंदे ने और यूहन्ना दे शागिर्द आंदे ने। वो कहते ने सारे रोजे रख देने, तेरे शागिर्द रोजा क्यों नहीं रखते? तो यीशु मसीह अपने मुबारक मुंह से उनको कहते हैं, एक तमसील देते वो कि जदों तक दूल्हा बारातियां दे नाल है। सुनिएगा, बारातियां दे नाल जदों तक दूल्हा है, यानी एक शादी का माहौल है, बाराती है और दुल्हा है, तो क्या जब तक दुल्हा बारातियों के साथ है बाराती मातम कर सकते हैं? आसान लफ्जों में बताता हूं, एक शादी का माहौल है, शादी का माहौल है तो खुशियां का माहौल होता है, ते खुशियां के माहौल दे विच अफसुर्दगी या रोना पिटना होता है? नहीं होता। पर उन्हें अगे कहा कि जब दुल्हा बारातियों से जुदा हो जाए तब तुम रोजे में ठहर जाओ।
اب یہ خداوند یسوع مسیح ان کے کانسیپٹ کے وسیلہ سے ان کے کانسیپٹ کے مطابق ان کو جواب دے رہے تھے، کیونکہ پرانے عہد نامہ میں راکھ اور خاک کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ جب وہ لوگ یہ کام کرتے تھے تو دکھاتے تھے کہ ہم کتنے گناہگار ہیں، اور یہ پازیٹیو بھی ہوتی تھی۔ اگر اسے آپ نیگیٹو استعمال کرنا چاہے تو وہ نئے عہد نامہ میں نظر آتی ہے، لیکن خداوند اسے پازیٹیو بھی لیتا ہے۔ جیسے یونا نبی کی کتاب آپ پڑھیں تو وہاں پر آپ کو نظر آتا ہے، اعمال 23 باب پڑھیں تو وہاں پر بھی آپ کو نظر آتا ہے، خدا خود کہتا ہے کہ تم نے جو یہ کام کیے ہیں، چل اب راکھ پر بیٹھ تجھے پتہ چلے یہ خاک کے اندر سے تو آیا ہے، لیکن تو زمین پر اتنے گناہ کیے جا رہے ہیں۔ تو خداوند فرماتا ہے کہ جب دولہا باراتیوں سے جدا ہو جائے، وہ ان کی زبان میں سمجھا رہا ہے، اصل جو ہے نہیں کہہ رہا ہے کہ جو دولہا باراتیوں تو جدا ہو جاتا ہے رونا پٹنا شروع کر دو، کانسیپٹ کو سمجھیے گا۔ یسوع مسیح اپنے روزے کے بارے میں بتا رہے، لیکن وہ اپنا پوچھ رہے، تو خداوند نے کہا ٹھیک ہے، آپ جو کرتے ہیں آپ روتے پٹتے ہیں، جیسے آج بھی ہم ڈینومینیشنز میں دیکھتے ہیں ہالےلویا کا نعرہ نہیں لگتا، تالیاں نہیں بجائی جاتی، شکر گزاری کے گیت زبور نہیں گائے جاتے، حمد و ثنا جو جوش و خروش سے کی جاتی وہ نہیں کی جاتی، بلکہ کون سے گیت زبور گائے جاتے ہیں؟ روزوں کے، جو جی دکھی گیت گائے جاتے ہیں۔ اب دکھ کائے کا ہے بھائی؟ خیر ہم آگے اس کو دیکھیں گے، کوئی دکھ نہیں ہے، بس اس وقت جو ہم نے اپنے کئی ڈینومینیشن چرچز کے اندر یہ عقیدہ بنایا ہوا ہے، اسی طرح اس وقت فقی فریسیوں نے بھی بنایا ہوا تھا، تو یسوع مسیح ان کے مطابق ان کو جواب دے رہے تھے۔ اب ایک سوال ہے، اکثر آپ نے سنا ہوگا ہمارے دین اسلام کے بہن بھائی، ان پر روزہ فرض ہوتا ہے، وہ چاہے جیسے بھی رکھتے ہیں لیکن ان پر روزہ فرض ہے اور وہ رکھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اپنے چھوٹی سی چھوٹی ایج کتنے سال کا بچہ دیکھا ہوگا جو روزہ رکھتے ہیں؟ پورے 29 کے 29 یا 30 کے 30؟ جی 12 سال سے اوپر کا بچہ۔ میں نے اپنی زندگی میں 8 سال کا بچہ دیکھا ہے جس نے پورے 29 روزے رکھے ہیں۔ اگر 30 ہے تو 30 رکھے۔ کتنے سال کا؟ 8 سال کا۔ کیونکہ میں جب ان کے ساتھ پرائیویٹ اٹینڈنٹ تھا تو میں 3 سال وہاں پر رہا، تو 2 سال تو میری آنکھوں کے سامنے یہ کام ہوا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پر، ہمارے جو مسیحی بہن بھائی ہیں وہ اکثر کہتے ہیں اور فرض تے ہونا تھی ساڑھے تے نہیں، کیا روزہ ہم پر فرض ہے یا نہیں؟ آیت کو لیا جاتا ہے جب تم روزہ رکھو، یعنی وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی نہ تو فرض ہے، ایک ٹائم پیریڈ ہے، ایک ٹائم لیمیٹیشن ہے، اس ٹائم میں ان کو رکھنا ہی ہے، فرض ہے ان پر۔ لیکن ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جب تم روزہ رکھو، یعنی وقت نہیں بتایا گیا اور ٹائم لیمٹ نہیں بتائی گئی، یعنی جب تو روزہ رکھے۔ تو اس آیت کو لے کر کہا جاتا ہے ہم پر روزہ فرض نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا روزہ ہم پر فرض ہے یا نہیں ہے؟ تو کیسے ہے، نہیں ہے تو وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، یہ آیت استعمال کی جاتی ہے۔ ساڑھے لوگ کیا ہے کہ ساڑھے روزہ مقصد روزہ نہیں، میں سوال کو سمجھیے گا، روزہ ہم پر فرض ہے کہ نہیں ہے؟ کیسے؟ جی جی سر آپ سمجھیں، کیونکہ جی سر خداوند نے بھی روزہ رکھا تھا، جی، تو ہم لوگ پہ بھی اپنے لیے روزہ رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے گناہوں کے لیے، اپنی جان کے لیے روزہ رکھنے چاہیے، اپنی گناہوں کا، اپنی جان کا کفارہ دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، زبردست، مطلب اس لیے ہم پر یہ روزہ فرض ہے۔ جی خالد بھائی، روزہ رکھنا اس لیے فرض ہے، فرض نہیں کہہ رہے کہ ہمیں رکھنا ہے۔ جی جی، ہم متی کی انجیل دیتے ہیں کہ جب خدا کے پاس ایک بچے کو لے گیا کہ آپ کے شاگرد اس کو نہیں نکال سکے، تو خدا نے کہا اے کجرو تمہارے پاس میں تب تک تمہارے ساتھ رہوں گا۔ تو شاگردوں نے بعد میں پوچھا کہ ہم سے کیوں نہیں نکلی؟ انہوں نے کہا عبادت اور روزے کے علاوہ یہ چیز کبھی نہیں نکل سکتی، کہ ہمیں شیطان سے لڑنا ہے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے اور آگے جا کر اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ روزہ اس لیے مقصد ہے۔ جے مسیح کی، زبردست زبردست۔ اچھا ایک سوال کو اور ذرا سمجھیے گا، روزہ ہم پر فرض ہے یا نہیں؟ آپ لوگوں نے دونوں نے بڑے خوبصورت جواب دیے، سسٹر نے بھی بڑا خوبصورت جواب دیا۔ اب ہمارے سامنے دو چیزیں آئی ہیں۔ نمبر 1، ہمیں روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ بائبل مقدس میں یہ آیت ہے کہ بدرو نہیں نکلتی تو وہ کمپلینٹ کرتے ہیں یسوع مسیح سے، تیرے شاگرد نہیں نکلیا پہلا تو بڑھیا کٹیا سن، اور نہ کیا اے کجرو اور بے اعتقاد۔ یہ بڑی خوبصورت آیت، ہم لوگ سیکھ چکے، اس پر پورا ایک ٹاپک ہے 1 گھنٹے کا، کجرو نسل اور ٹیڑھی نسل پر۔ آپ یوٹیوب پہ ہمیں سرچ کر سکتے ہیں، وہاں پر یہوہ یری چینل پر آپ کو یہ مل جائے گا۔ تو وہاں پر یسوع مسیح کہتے ہیں کہ کئی جنسیں ایسی ہوتی ہیں جو روزہ اور دعا کے بغیر نہیں نکلتی۔ اٹ مینس کہ یہ ہم پر اس طرح فرض بنتا ہے کہ ہم اگر لوگوں کو بدرو گرفتہ ہیں
اور کئی بار ایسا ہوتا ہے لشکر یا کوئی ٹھیٹ ہوندا ہے تو انہوں کٹن لئی پھر روزے دی اور دعا دی ضرورت پیندی ہے. اور دوسری بار ہم نے یہ سیکھا سلیم بھائی کے وسیلہ سے کہ ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ ہم اپنے گناہوں کا کفارہ دے سکتے. اور کوئی اگر اس میں ایڈ کرنا چاہے یا مائنس کرنا چاہے تو آپ کو آزادی ہے, آپ کر سکتے ہیں. کلیئر ہے یہاں تک؟ اچھا سنیے گا ابھی. روزہ ہم پر فرض اس لیے ہے کیونکہ ہم اپنے گناہوں کا کفارہ دے سکیں. اور کوئی مقصد کوئی بتا سکے؟ سسٹر نے بتایا کہ کوئی مقصد کے لیے بھی روزہ رکھتے ہیں. جی کس مقصد کے لیے رکھتے ہیں؟ مقصد ہے کہ جدی اولاد نہ ہوئے یا اور بھی بڑے دن جدی اولاد نہ ہوئے اور روزہ رکھے, پھر روزہ رکھنے کے بعد بھی اولاد نہ ہوئے تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ نہیں سر؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے کئی بار ایسی ڈیمانڈز کی ہو خداوند کے سامنے اور رکھا ہو کہ خداوند مجھے یہ چیز چاہیے, اور اگر وہ نہ ملی ہو تو پھر ہم شک میں پڑ جاتے ہیں, پھر ہم گجرو بننا شروع ہو جاتے ہیں, پھر ہم ٹیڑھی نسل بننا شروع ہو جاتے ہیں, پھر ہم ایسے شک میں پڑتے ہیں تو ہم گر جاتے ہیں. یعقوب کے خط میں تو یہ تک لکھا ہے, یہودا کے خط میں لکھا ہے کہ شک کرنے والا انسان ایسا ہے کہ جیسے سمندر کی لہروں کی مانند اٹھتا تو ہے لیکن بہت ہی جلد بیٹھ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتی ہے. لہر ایک وقت آتا ہے ختم ہو جاتی ہے. شک کرنے والا انسان ایسا ہے. سنیے گا ادھر غور سے, ادھر بڑی ڈسٹربنس ہو رہی ہے, بیٹھ جائیں آرام سے. اب سنیے گا غور سے, خداوند فرماتا ہے کہ یہ چیز ہم پر فرض ہے کہ نہیں. فرض لفظ کا کیا مطلب ہے؟ میں نے آپ سے ایک لفظ استعمال کیا فرض. فرض کا مطلب کیا ہے؟ فرض کے میں ایسے کام کرنا ہے کرنا. جی اور کوئی آسان لفظوں میں فرض لفظ کا کیا مطلب ہے؟ ذمہ داری سے. زبردست. اور کوئی؟ جب قانون لاگو کر دیا جائے. قانون لاگو کر دیا جائے تو آپ کے فرض ہے. آسان لفظوں میں بتاتا ہوں, فرض لفظ کا مطلب ہے تو پاویں مار کیوں نہ جائے, کام تو کرنا ہی کرنا ہے. کچھ بھی ہو جائے آپ کو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے, کیونکہ یہ قانون بن چکا ہے, یہ ذمہ داری بن چکی ہے. اور یہ کسی انسان کی یا نبی رسول چرواہے کی نہیں بلکہ الہی ذات کی ایک ذمہ داری ہے. ایک الہی ذات سے قانون پاس ہوا ہے اور آپ کو یہ کرنا ہے. اور اگر جو کہتے ہیں ہم پر فرض نہیں ہے ان کے لیے میں کائنڈلی ایک انفارمیشن دینا چاہتا ہوں. پیدائش کی کتاب سے لے کے مکاشفہ تک پورا کلام ہی آپ کے لیے فرض ہے. اور جو نے کہا وہ کرنا ہے تو جو نے کہا نہیں کرنا نہیں کرنا, یہ فرض ہی ہے. ان میں سے کچھ بھی ایک نقطہ بڑھائیں گے یا گھٹائیں گے تو موت آپ کے دروازے پر ضرور دستک دے گی. یہ کائنات کا واحد ایسا مذہب ہے, ایسا ایمان ہے جو پیدائش کے پہلے باب پہلی آیت سے لے کر مکاشفہ کے آخری باب آخری آیت تک یہ فرض ہی فرض ہے. کیا آپ اور میں سارے حکموں پر عمل کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو یسوع مسیح نے تو کیا تھا. اب آپ کہیں گے وہ تو یسوع تھا, تو چلے ڈینیل نے بھی تو کیا تھا, انہیں تو کوئی گناہ نہیں کیا. اب کیا کہیں gے؟ وہ تو نبی تھے, ہم نبی تو ہم اتنے جو ہے نا. چلے آگے آتے ہیں. ٹھیک ہے, پولس رسول کی طرف چلتے. انہوں نے بھی کوئی گناہ نہیں کیا جب وہ مسیحت میں آئے. اب ہم کہیں گے وہ رسول ہے. تو بھائی مسئلہ کیا ہے پھر؟ ہم کیا ہے؟ صبر. ہم کیا صبر ہے؟ ہمارے اندر صبر نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے اگر آپ گناہ پر قابض آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں. خدا نے آپ کو اپنا روح کس لیے دیا ہے؟ تاکہ آپ پاک بنو. کیا بنو؟ پاک بنو. اس پر ہم اور لٹرلی سیکھیں گے, لیکن سنیے گا غور سے. آپ جو مسیحت میں چلتے ہیں, میں آپ کو بڑا آسان طریقہ بتاتا ہوں. کون تسی مسیحت سے چل رہے ہو, بپتسمہ یافتہ ہو, نجات یافتہ ہو, پہلے ایک لائف تھی جو گناہگار تھی. سلیم بھائی سنیے گا بڑے غور سے. میں آپ کو بڑا آسان طریقہ بتاتا ہوں, سارے گناہوں کے اندر قابض ہو سکتے ہو. آپ کی لائف کے دو پورشن ابھی چل رہے ہیں. ایک وہ جو پہلے گناہ میں تھی, اس میں آپ بڑے گناہ کرتے تھے بے پناہ, میں بھی کرتا تھا, ہم سبھی تھے ایسے. اب جب آئے مسیحت کے اندر تو گناہوں کی کوانٹٹی کم ہوئی کہ نہیں؟ ہو گئی. گناہ کاٹو ہے کہ نہیں؟ ہو گئے. اب کئی گناہ ایسے جو اکا دکا شاید آپ کرتے ہو. مثال کے طور پر میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں, تو اکا دکا ایسا گناہ ہے جو مجھ سے ہو جاتا ہے. پولس رسول بھی کہتے ہیں میں کرنا تو نہیں چاہتا لیکن مجھ سے ہو جاتا ہے, عادتاً آئی گدی گدی مجبور میں. لیکن یاد رکھیے گا آپ پیچھے بہت سارے گناہ چھوڑ کے آئے ہیں. آپ نے ختم کیا اپنی ول پر, اپنی پاور پر. خدا روح القدس کی تو بات الگ ہے, لیکن آپ کی بھی تو ول پاور ہے. آپ نے اپنی طاقت پر, اپنی عقل سے اپنے جسم پر ضبط کرتے ہوئے اپنے جسم کو کئی گناہ چھوڑے ہیں. تو اس کا مطلب ہے جب آپ وہ چھوڑ سکتے ہیں تو آپ یہ بھی اکا دکا بھی چھوڑ سکتے ہیں.
اگر آپ ڈھیروں گناہ چھوڑ سکتے ہیں تو اب آپ جب مسیح لائف میں ایک گناہ کرتے ہوں گے نا بھائی، 2 کرتے ہوں گے، 3 کرتے ہوں گے، 4 کرتے ہوں گے، 5 کرتے ہوں گے، پہلے تو انکاؤنٹیبل تھے، منٹ میں گناہ کرتے تھے، لیکن جب مسیح میں آ کے تو آپ کاؤنٹنگ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی لائف پر غور کیجئے گا، میں آ کرنا تو گنتی کے 4-5 ہی نکلیں گے۔ اور اسپرچول لائف میں چلے جائیں، آپ جب گہرائی میں چلے جائیں گے، آپ اتنے اسپرچول ہو جائیں گے تو 1-2 رہ جائے گا، اور یاد رکھے گا اس 1-2 پر بھی آپ قابض ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ دنیا کا سب سے آسان کام خدا نے آپ کو دیا ہے کہ پاک ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ پاک ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ پاک ہو جاؤ۔ اب میں نے آپ کو یہ سارا لیکچر سنایا، اس کا ایک مقصد تھا۔ دوبارہ آتے ہیں اپنے ٹاپک روزے کی طرف۔ روزے لفظ کا کیا مطلب ہے؟ اب جو میں نے آپ کو سارا یہ گراؤنڈ تیار کر کے دیا، اسی پر ہم روزے کو لے کے آئیں گے۔ روزے لفظ کا کیا مطلب ہے؟ اپنی جان کو دکھ دینا۔ جان کو دکھ دینا۔ کیسے؟ سوٹے مار کے، روزہ ڈنڈے مار کے، روزہ رکھ کے، چپیڑا مار کے۔ بھئی روزہ رکھ کے کیسے؟ طریقہ کار بتائیے۔ روٹی نہ کھا کے، پانی نہ پی کے، یہ جان کو دکھ دے رہے ہیں۔ اور کوئی نہیں۔ روزے کا مطلب کیا ہے؟ روزے لفظ کا مطلب کیا ہے؟ جان کو دکھ دینا۔ بڑا خوبصورت بتایا آپ نے۔ الگ الگ زبان میں یہ الگ الگ مطلب نکلتے ہیں۔ عربی زبان کا مطلب ہے اپنے آپ کو ضبط کرنا، اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا۔ مثال دے طور تے روٹی تے کنٹرول کرنا، مثال دے طور تے گناہاں تے کنٹرول کرنا، مثال دے طور تے گالاں تے کنٹرول کرنا۔ کرتے کہ نہیں؟ روزے میں جب ہوتے کرتے کہ نہیں؟ یہ ساری چیزوں سے پرہیز کرتے کہ نہیں؟ اور زیادہ سے زیادہ ہم خدا کے پاس ٹائم گزارتے ہیں، یہ بھی کرتے کہ نہیں؟ اب سنیے گا، یہ تو ہو گیا اس کا لغوی معنی، لیکن آپ مفہوم کی طرف جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو دکھ دینا، اپنی جان کو دکھ دینا۔ لیکن ایک فارسی زبان میں لفظ ہے روزہ۔ فارسی زبان میں 2 لفظوں کو مل کر یہ بنایا گیا لفظ روز اور آہ۔ روز اور آہ۔ آہ لفظ بھی بائبل سے لیا گیا۔ یرمیہ کی کتاب پڑھیے، زبور کی کتاب پڑھیے، نئے عہد نامہ میں رومیوں کا خط پڑھیے، کئی رسولہ کی آہ نکل جاتی ہے۔ آہ کہتے ہیں دکھ کو، درد کو اور کرب کو۔ اور اس سے پہلے لفظ آتا ہے روز۔ روز آہ، روز کہتے ہیں ڈیلی۔ روز کسے کہتے ہیں؟ ڈیلی۔ یہ میں فارسی زبان میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ روز آہ 2 لفظوں کو مل کر بنا روز۔ جیسے کرسمس لفظ ہے نا، کرائسٹ اور ماس، یسوع مسیح کی عبادت، یہ بھی ہم ڈیلی کرتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں ہم 25 کو کرتے ہیں، تو جو 25 کو کرتے ہیں وہ یہاں سے تھوڑے کم ہیں۔ جو اس میں ہے وہ کہے گا میں روز کرسمس مناتا ہوں۔ کرائسٹ، ماس، یسوع مسیح کی عبادت تو ہم تو روز کرتے ہیں۔ سنیے گا، اب آ جاتے ہیں روز آ، یعنی جان کو ہر روز کرب میں ڈالنا، دکھ میں ڈالنا، پریشانی میں ڈالنا۔ لفظی معنی ہو گئے۔ اب لغوی معنی کیا ہے اس کے؟ لغوی معنی سمجھیے گا، روزہ جو رکھنے اسی، میں آپ کو اور آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ مثال، کتنے روزے رکھے تھے؟ کسی نے رکھا ہے روزہ؟ جی یشوا بھائی، آپ لوگوں نے رکھا روزہ؟ جی کیرل، آپ لوگوں نے روزہ جب رکھا تو آپ نے اپنے گناہوں پر کنٹرول کیا کہ نہیں؟ اور خدا کی طرف بڑھے کہ نہیں؟ ہم لوگ بھی جب روزہ رکھتے ہیں تو گناہوں کو کم کرتے ہیں اور خدا کی طرف آتے کیسے؟ دعا پڑھ کے اور دوسرا کلام کو پڑھ کے۔ پھر جو دوسرا تیسری چیزیں لکھی اچھے کام کر کے وہ ان کو دکھا کر ہم خدا کی طرف آتے ہیں۔ یہی بات ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا روزے کا ایک پریکٹیکل لائف میں ہمارا کام۔ اب اس کام کو آپ کیا کہیں گے؟ گناہ سے دور، خدا کے پاس، بائبل پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں اور اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں، گالیوں پر کنٹرول ہے، زناکاری پر کنٹرول ہے، نشے پر کنٹرول ہے، دھوکے بازی پر کنٹرول ہے، تمام گناہوں پر کنٹرول ہے۔ بیچ میں ایک تو ہو جائے اس کو چھوڑ دے، سب پر کنٹرول کیا۔ اب آپ نے کیا کیا؟ سارے الٹے کاموں کو چھوڑا، خدا کی طرف آئے۔ اس لائف کو کیا کہیں گے آپ جو آپ خدا کی طرف آئے؟ اس زندگی کو کیا کہیں گے؟ اچھی زندگی، پیاری زندگی، پاک زندگی، خدا کے ساتھ چلنے والی زندگی، مسیح کی طرز عمل کی زندگی، یہی کہیں گے نا یا کچھ اور کہو گے؟ یہی کہیں گے۔ اب سنیے گا، یہ تھوڑا مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ تھوڑے اپسیٹ ہیں، جہاں نہیں سمجھ نہیں رہا ہے، ہاتھ کھڑا کر کے آپ لوگوں نے پوچھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کی اور کنفیوژن کلیئر ہوگی۔ عبادت کے اندر ہی آپ پوچھ سکتے ہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن عبادت کے بعد ہوتا ہے۔ لیکن اب آپ کے پاس یہ وقت ہے، مجھے لگ رہا ہے تھوڑے سے کنفیوزڈ ہیں آپ۔ جب آپ آئیں یسوع مسیح کی طرف تو آپ کی زندگی ہوگی پاک۔
بھئی آپ نے گناہوں کو دور کیا، آپ مسیح کی طرف آئے، آپ نے کلام کو پڑھا، آپ نے دعا کی، آپ نے روزہ رکھا، آپ نے جھوٹ چھوڑ دیا، آپ نے زناکاری چھوڑ دی، آپ نے نشہ چھوڑ دیا. روزے میں یہ کیا کہ نہیں؟ اور روزہ کتنے دن کا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ 1 دن کا ہوتا ہے، پھر 2 رکھتے ہیں، پھر 3 رکھتے ہیں، بیچ میں گیپ مارتے کہ نہیں؟ مارتے ہیں. اب جب گیپ مارتے ہیں تو عہدوں کی تکلیف ہوتی ہے. یہ سوال ہے، اچھی خاصی پاک زندگی چل رہی ہے، وہ مشکل سی کیا آسان سی؟ 2 ٹائم کی روٹی چھٹی سی نا، کوئی بڑا وہ تیر تو نہیں مار دیا. 2 ٹائم کی روٹی چھوڑی اور سب سے بڑا آپ نے کام کیا، گناہوں کو پیچھے کر دیا. گناہوں کو کیا کر دیا؟ پیچھے کر دیا. اور آپ کیا ہو گئے؟ پاک ہو گئے. کتنا آسان ہے. 2 ٹائم دے روٹی دے پانی چھٹ کے اسی پاک ہو گئے ہو کہ نہیں؟ گناہوں کو چھوڑا ہے کہ نہیں؟ اب آپ نے پھر جب روزے کو چھوڑ دیا، پھر آپ اس لائف پہ چلے گئے، تو آپ مجھے بتائیں فائدہ کیا ہوا روزے رکھنے کا؟ کئی ہمارے بہن بھائی ایسے ہیں، بھائی ہمارے خاص کر، وہ کہتے ہیں جو چین سموکر ہے اور چین جو ڈرنکر ہے، جو شرابی جو نشئی ہے، خاص کر میں ان کی آپ کو بات بتا رہا ہوں کیونکہ میرے تو بڑے بیسٹ فرینڈ نہیں ہیں اور وہ اکثر یہ بات کرتے ہیں. اکثر وہ کہتے ہیں یار 40 دن شراب کا بتا بند ہونا چاہیے، بند ہو جانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے روزے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل واٹس ایپ پہ بہت ساری خبریں بھی چل رہی ہیں کہ 40 دن سے کی ہو جانا چاہیے، شراب کا کتا بند ہو جانا چاہیے. بھئی یہ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ بالکل صحیح. غلط ہے. کیسے؟ ہمیشہ بھی بند ہو جائے گی. اپنے آپ پہ کنٹرول ہونا چاہیے. اور کوئی 40 دن روزے سے شراب دا کتا بند ہوئے تاکہ سارے لوگ شراب نہ پین، مت والے نہ ہون، بدتمیزی نہ کرن، گناہ نہ کرن. یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بالکل صحیح ہے. جی صحیح ہے. اور کوئی؟ میں تھا ہم کی ہمیشہ بھی بند ہو جائے. سسٹر کے لیے اور خالد بھائی کے لیے ایک بار زوردار تالیاں. تالیاں کھڑی آپ لگے اپنے من تالیاں. عزیزو یاد رکھیے گا، ہم لوگ شارٹ کٹ مارتے ہیں. اسی کہنے خداوندہ روزہ رکھے ہے، روزہ رکھے ہے، اے بھی ہو جائے، اے بھی ہو جائے. او بھائی آپ پرمننٹ کیوں نہیں رکھتے؟ آپ پرمننٹ اپنی لائف کو پاک کیوں نہیں کر رہے؟ روزے کا مطلب ہے ہر روز پاک ہو جانا. یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں کہ دولہا جب تک باراتیوں کے ساتھ ہے تب نہیں، تب پاک نہیں. یسوع مسیح کے رسول جب یسوع مسیح کے ساتھ تھے وہ پاک تھے یا ناپاک تھے؟ پاک تھے. کیسے؟ سارے روح سے بات. ارے سارے جھوٹے تھے. تھے جھوٹے کہ نہیں؟ ایک نے تو پکڑوا ہی دیا، چور تھا، چور لیا اپنے آقا نے پکڑوا دیتا. ایک نے 3 بار وہ کہنے 3 بار انکار کر دیتا تھے، تیجی بار تو نے لانتی بھی کہہ چڑھیا. تے باقی سارے چھڑ کے پچ گئے. ایک ہی تھی نا تھلے، ایک ہی سی تھلے. اب آپ مجھے بتائیں وہ کیسے تھے پاک؟ نہیں تھے پاک. پاک ہندے تو جڑا بچہ خالد بھائی نے جو مثال دی نا اس میں سے وہ بدرو نکال لیتے. عزیزو یاد رکھیے گا، ہم جب چلتے ہیں نا مسیح کے ساتھ، بڑے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں. وہ مصیبتیں ہمیں ناپاک کرتی ہیں، وہ رکاوٹیں ہمیں ناپاک کرتی ہیں. یسوع مسیح کے سارے شاگرد ڈریل تھے. وہ ڈرتے کس سے؟ موت سے ڈرتے تھے. ان کو پتہ جب اس کے ساتھ چلیں گے یہ روم کو اکھاڑ باندھ پھینکے گا. کیونکہ یہ جب کھڑا ہوتا ہے پہاڑ پر تو ایک طرف موسیٰ جاتا ہے، ایک طرف ایلیا جاتا ہے. یہ جاتا ہے 4 دن کے لازر کے پاس تو لازر قبر میں سے کفن سمیت باہر آ جاتا ہے. یہ 12 سال کی عورت جب اسے چھوتی ہے، اس کے پلے کے اس ٹسل کے ایک دھاگے کو نیچے سے اوپر اس طرح چھوتی ہے، پلہ نہیں پھڑیا. اس کو چھوا تو اس کا 12 سال سے ناپاکی ختم ہو جاتی ہے. 12 سال کی بچی کو جب مر گئی اسے وہ زندہ کرتا ہے. ارے آتشی رکھ اس کی خدمت کرتے ہیں. جب یہ 40 دن 40 رات روزہ رکھتا ہے، شیطان اس سے بھاگتا ہے اور فرشتے آگے کیا کرتے ہیں؟ اس کی خدمت کرتے ہیں. ان کو پتا تھا یہ روم اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، یہ اڑا کے رکھ دے گا. وہ زمینی بادشاہی سوچ کر بیٹھے ہوئے تھے. ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ جو بار بار کہہ رہا ہے کہ میں مار جاؤں گا، میں پھر جی اٹھاں گا، یہ پریکٹیکلی ہوگا بھی. اور جب ہوا تو بڑا خوفناک ہوا. آپ اور میں وہاں پہ ہوتے تو انکار کرتے کہ نہیں؟ آپ اور میں یسوع مسیح کے ساتھ ہوتے 3 ساڑھے 3 سال انہوں نے ہمارے ساتھ منسٹری کی تو ایسے انہوں چھٹ کے جان دے گے نا.
جی ایسے ہی کیا ایسے ہی جاتے کہ نہ بھائی یسوع کو چھوڑ کے چلے جاتے یا نہیں جاتے؟ اگر ہم ڈرپوک ہوتے تو چھوڑ جاتے، اگر ہم دلیر بھائی یہ ہوتے تو آپ ڈپلومیٹک بات کر رہے ہیں نا، ہاں یا نہ، جاتے یا نہ جاتے؟ نہیں جاتے۔ امی جی بھی کہہ رہے ہیں نہیں جاتے، اور کوئی؟ خالد بھائی جی آپ کیا کہہ رہے ہیں، جاتے کہ نہ جاتے؟ نہیں جاتے جی، چلے جاتے کیوں؟ یہ بھی ڈپلومیٹک جواب ہے۔ اور کوئی؟ یسوع مسیح کے پاس آپ ہوتے، اس کی منادی دیکھتے، آپ چھوڑ کے چلے جاتے کہ نہ جاتے؟ آپ اور آپ تو تینوں میں ہون کا افغانستان جا کے منادی کرو گے تار کی تھی کبھی کٹی پاڑی پہ جا کے کریں گے منادی؟ عزیزو یاد رکھیے گا، منادی جب آپ کرتے ہیں نا، ہم نہیں کر سکتے، بڑا مشکل۔ میں آپ کو جتنا بھی کہہ دوں نا، جتنا بھی کوئی سورما کھڑا ہو جائے، ہم نہیں کر سکتے۔ اسی یہ پٹھانا ملے چرنگی تو جا کے نہیں کر سکتے، کٹی پاڑی تو دور کی بات ہے، افغانستان دور کی بات ہے۔ مسئلہ منادی میں نہیں، مسئلہ ہمارے اندر ہے۔ اسی ہوتے ہوں نا تے اسا یسوع مسیح نو چپیڑا مارنیاں، اسا انہوں ٹھٹے مارنے ہیں، اسا اور مجھے تھکنا سی۔ ہماری اوقات یہ ہے۔ بائبل ہم نے آج تک پڑھی نہیں ہے۔ ابھی میں پوچھ لوں نا کتنے ڈیلی بائبل پڑھتے ہیں تو پھر سب سامنے آ جائے گا۔ کلام جب تک آپ کے اندر گھر نہیں کرے گا، یہ زندہ خدا کا کلام جب آپ کے اندر نہیں ہوگا، یہ زندہ خدا کا کلام جب آپ کے اندر گھر نہیں کرے گا، یہ زندہ خدا کا کلام جب آپ کے اندر نہیں ہوگا، تو آپ کے اندر کمال دلیری نہیں آ سکتی۔ اعمال 1 باب اس کی 8 میں لکھا ہے کہ سب قوموں میں جاؤ، پہلے کون سی؟ پہلے یروشلم، پھر یہودیہ، پھر سامریہ، پھر دنیا کی انتہا تک جا کے میرے گواہ بنو۔ اور جہاں پر گواہ لفظ لکھا ہے وہاں لکھا ہے مینٹیریو۔ مینٹیریو کا مطلب ہے مارٹر، مارٹر کا مطلب ہے شہید۔ دنیا میں جاؤ اور میرے شہید بنو۔ جب موت پر غلبہ، موت پر قابض ہوں گے، آپ یسوع مسیح کی منادی کریں گے، آپ کسی موت سے، کسی غیر قوم سے نہ ڈریں گے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ یہ کلام کوئی نہیں آپ پڑھتے تو آپ جھوٹے ہیں۔ ارے میں نہیں کر سکتا، آپ کہاں سے کریں گے؟ ہم جو راتوں کو خدا کا کلام سناتے ہیں، ہم چھپ چھپ کے کرتے ہیں منادی غیر قوموں میں۔ آپ اور میں کیسے جا کے ڈائریکٹ کٹی پاڑی پہ منادی کر سکتے ہیں؟ وہ تھے ہی کر نہیں سکتے تے روم جڑی لوہے دی اکو مسیح پورے گی کنج کھلوندے۔ رسولوں کی جگہ ہم ہوتے، اہیں صرف پج دے نا، اسی یسوع مسیح نو چپیڑا بھی مار دے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے کبھی کلام پڑھا ہی نہیں، ہم نے کبھی دعا کی ہی نہیں ہے۔ ہم لوگوں کا سٹینڈرڈ بالکل الگ ہے خداوند کے رسولوں اور نبیوں کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ روزے میں روزہ رکھتے ہیں، اپنے آپ کو پاک بناتے ہیں، اس کے بعد پھر گر جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ کام یسوع مسیح کے رسول بھی کرتے رہے، لیکن ایک وقت تھا کہ وہ پھر کھڑے ہو گئے۔ روح القدس جو انہوں نے ملا، کون سانو ایسا کیڑا بندہ مرے گا تو روح القدس واپس دے گا؟ ہمارے لیے تو آلریڈی ہے، ہمیں صرف پاک ہونے کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح کہتا ہے کہ دلہا جب تک باراتیوں کے ساتھ ہے تب نہیں، بلکہ دلہا جب باراتیوں سے جدا ہو جائے تب تم پاک ہو جاؤ۔ تو ویل لو سارے شاگرداں نے اپنی گردناں بھی کٹوائیاں۔ سٹیفنس پہلا شہید نئے عہد نامے کا پتھر کھا کے مرا۔ پتھر کھاتے نہیں کسی نے آج تک، تو ہم کیسے منادی کرتے غیر قوموں؟ سانو تو آج تک چانڈ نہیں پئی۔ تموتھیوس کے خط میں لکھا ابھی تک تمہاری ایسی منادی تم نے کی نہیں جس سے لہو بہا ہو، جس سے کیا؟ لہو بہا ہو۔ تو ہم آپ منادی نہیں کر رہے، ہم لوگ کچھ اور ہی کر رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو کیا بنا رہے ہیں؟ بیوقوف بنا رہے ہیں۔ تو سیدھو سنیے گا غور سے، فارسی زبان میں لفظ روزہ، روز آ یعنی روز اپنے آپ کو پاک کر لو۔ روز اپنے آپ کو کیا کر لو؟ پاک کر لو۔ یسوع مسیح نے یہ تمثیل اسی لیے دی کہ جب تک دولہا باراتیوں کے ساتھ ہے تب نہیں، اے روزہ نہیں رکھن گے، رکھن گے بھی تو ڈگ جائیں گے۔ اس کو پتا تھا یہ آگے چل کے ساری بھاگ جائیں گے، سب میرا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ لیکن عزیزو یاد رکھے گا، اس نے کہا جب میں جاؤں گا، جب دولہا باراتیوں سے جدا ہو جائے تب تم پاک ہو جاؤ۔ کیوں؟ خود نہیں ہو سکتا، کوئی بات نہیں، میں اپنا روح، میں اپنے آپ کو تمہیں دوں گا تاکہ میں تمہارے اندر رہوں۔ پاک ہو جاؤ، اور جب پاک ہو جائیں گے آپ
तभी आप खुदा के भेड़ बकरियां बन सकते हैं, तभी आप खुदा के बेटे बेटियां बन सकते हैं। आप अहबार की किताब पढ़ते उसका 20वां बाब उसकी 26वीं आयत में लिखा है, अपने आप को पाक करो क्योंकि तुम्हारा भेजने वाला क्या है? पाक है। आप पहला यूहन्ना 3 बाब उसकी 3री आयत पढ़ते हैं तो वहां पर भी लिखा है, अपने आप को पाक करो क्योंकि तुम्हारा भेजने वाला क्या है? पाक है। आप और मैं गिनती के कुछ गुनाह करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि खुदावंद यीशु मसीह या याहवे पाक एलोहीम खुदा बाप या खुदा रूहुल कुदुस गुनाहगार की तरफ नजर नहीं करता। लेकिन अजीजों मैं ये कह रहा हूं कि याकूब के खत में, पहला नए अहदनामे की किताब है याकूब का खत, जहां पर लिखा है जिनने सारी खुदा ने हुक्मत अमल कीता और एक को छाड़ देता वो भी गुनाहगार ही है। लेकिन एक जगह ये भी लिखा है जो रूहानी है उसके लिए शरीयत नहीं है। पाक कैसे होंगे आप? पाक होने का एक ही रास्ता है, या तो आपके अंदर खुदा का रूह आ जाए और कानून आपके लिए कुछ नहीं, क्योंकि रूहानी गुनाह कर ही नहीं सकता, वो खुदा से पैदा हुआ है। लेकिन जब आप गुनाह करते तो याद रखिएगा कवानीन कानून आपके लिए और मेरे लिए है। यूहन्ना के खत में लिखा है ना, जो खुदा से पैदा हुआ है, जो खुदा का तुकम है, वो तो गुनाह कर ही नहीं सकता। अरे उसके लिए शरीयत क्या कोई मायने नहीं रखती, उसने उल्टा काम करना ही नहीं। लेकिन जब आप और मैं उल्टा काम करते हैं तो याद रखिएगा कवानीन, हुक्म, कलाम और शरीयत आपके मेरे लिए है, ताकि हम क्या बने? पाक बने। क्या बने? पाक बने। अब रोजा का मतलब है अपने आप को क्या करना? पाक करना। आखिरी बात आपसे कर रहा हूं, इसके एपिसोड हम आगे देखेंगे, खुदावंद इसमें हमें और बरकत देगा। हमें अपने आप को क्या करना है? पाक करना है। गिनती के जो गुनाह है उनको आपने हटाना है। आपने यूना नबी का सिलसिला पढ़ा होगा। यूना नबी ने जाना था कहीं और तो चला गया कहीं और, गुनाह किया कि नहीं? बट लेकिन जब रोजा रखा उसने अपने आप को पाक किया कि नहीं? आप गैर कौम को देखते हैं, जहां पे यूना नबी गए निनवे शहर में, वो गुनाहगार थे कि नहीं? जब उन्होंने रोजा रखा अपने आप को पाक किया, बच गए कि नहीं? बचे कि नहीं? उसके बाद आप तीसरा देखते हैं, मुकद्दस दाऊद नबी जब हरामकारी के सबब से एक बेटा पैदा हुआ तो 7 दिन 7 रात मुकद्दस दाऊद नबी ने रोजा रखा और वो बेटा उसके सामने मर गया। कई लोग कहते हैं रोजे का जवाब नहीं, ये रोजे का जवाब ही था कि हरामकारी तेरे पास से मैंने दूर की ते उन्होंने भी उन्हें पाक कीता ते उन्हें खुदा का शुक्र अदा कीता। गुनाह से पाक होंगे रोजा रख के। कलाम, दुआ और रोजा, ये 3 चीजें आपको पाक करने में मदद करेंगी। आप अगर पाक होना चाहते तो ठीक है, नहीं होना चाहते तो जैसी लाइफ चल रही है चलने दे। कल किसी ने नहीं देखी, ना आपने ना मैंने, ना पाकी में मरेंगे तो आप जानते हैं आपके साथ क्या होगा, आपकी नस्लों के साथ क्या होगा। और अगर पाकीज़गी में मरेंगे तो क्या होगा? रोजा रखिए, जिंदा खुदा आपको ताकत भी देगा, आपको हिम्मत भी देगा। जिस्मानी तौर पर इसका मतलब है ना रोटी खाना ना पानी पीना, जो खुदा ने वो कहा है वो करो। लेकिन रूहानी तौर पर इसका मतलब है अपने आप को गुनाहों से दूर कर लेना, अपने आप को गुनाहों से तरक कर लेना, अपने आप को गुनाहों से ऐसा दूर करना कि गुनाह से कोसों दूर हो और आप जिंदा खुदा के साथ चले। और जब आप पाक होंगे, जब आप खुदा रूहुल कुदुस के वसीले से खुदा के कलाम पर अमल करेंगे तो सीधो आप तब रोजेदार और जिंदा खुदा के बेटे बेटियां कहलाएंगे। पाक होना बड़ा जरूरी है। और रोजे का मतलब है अपने आप को पाक करना, अपने आप को पाक करना। कैसे? आपने समझा नहीं कि जो तुसी रोजा रखने आ असी गुनाहां नूं दूर करने आ और असी की करने खुदा दे नजदीक होने आ, तो ये रोज ही कर लेना भाई। चले मैं आपको कहता हूं रोटी पानी खा लिया करो, लेकिन गुनाहां नूं दूर रखो, अपने आप को खुदा दे नाल रखो। ये यीशु मसीह कह रहा था कि दूल्हा जब बरातियों से जुदा हो जाए तुम रोजे में ठहर जाओ। कितनी देर तक? 2000 साल से लेके अब तक रोजा हम पर फर्ज है और जब तक हम मर नहीं जाते हमें रोजे में ठहरना है। रोजे का मतलब नहीं रोटी छाड़ दो, पानी छाड़ दो। लेकिन मैं आपको बताऊंगा 84 बरस की मुकद्दस लूका की किताबें पढ़े, 2 बाब में आशिर की, सुनिएगा इधर बाद में हवाले लिखिएगा, आशिर के कबीला में से हन्ना हमारी माँ जो है जो हैकल में होती 84 बरस से बेवा थी, उसने ना कुछ खाया ना पिया, हैकल के साथ चिपटी रही। और हैकल किसे कहते थे उस वक्त? हैकल उस वक्त खुदा को कहते थे। हैकल किसे कहते थे? मुकद्दस मूसा 40 दिन 40 रात आसमान पर रहा, कुछ खाता पीता नहीं, बाइबल में लिखा ना कुछ खाया ना पिया। तो जब वो आया तो उसका चेहरा भी वो नहीं थे देख सकते, इतना नूरानी।
बाइबल में लिखा है तुम रोटी और पानी से नहीं बल्कि खुदा के कलाम से जीते रहो। ये बड़े गहरे भेद है, इनको सीखेंगे आगे, खुदा के कलाम को सीखेंगे। रोजे का मतलब है अपने आप को पाक कर लो। यीशु मसीह ने क्या, मैं चला गया कोई गल नहीं, 10 दिन बाद इन्हां उत्ते रूह कुदस नाजिल करांगा, जिन्होंने 50वां पेंटिकोस्ट कहते हैं। 50वें दिन जब रूह कुदस नाजिल आएगा उदों ये रोजे ठहरे रहेंगे। और फिर उन्होंने मसीह के लिए अपनी गर्दनें भी कटवाई, पत्थर भी खाए, अपनी स्किन भी छुरियों से उतरवाई, अपने आप को शेरों के अभी डलवाया। उन्होंने कहा जावांगे तो यीशु दे तख्त ते बांगे। ये है जब रोजा रखते हैं खुदा की कुदरत और कमाल दलेरी। सो खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। मैं चाहता हूं खुदा बाप के लिए, यीशु मसीहा के लिए, खुदा रूह कुदस के लिए, खुदा की पाक शरीयत के लिए, खुदा के पाक फजल के लिए, तहरीरी खुदा बाइबल मुकद्दस के लिए, एक बार अपने लिए और आज के कलाम के लिए एक बार जोरदार तालियां। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आमीन सुम आमीन, हालेलुया। भाइयों में से मैं चाहता हूं